अस्सलाम वालेकुम। मैं योगी रियाज खोखर और आप देख रही हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। इब्राहिम बिन अदहम रात को सोया हुआ था, गहरी नींद में था तो देखा कि छत से धप 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 की आवाज आ रही है। इब्राहिम जागा और उसने दरवाजा खोल के अपने बेडरूम का, तो बाहर सिक्योरिटी पे जो लोग लगे हुए थे उनसे पूछा कि ऊपर आवाज किस चीज की आ रही है। इब्राहिम खुद भी बाहर आया और देखा तो छत के ऊपर एक सफेद रंग के लिबास में नूरानी चेहरे वाले कुछ लोग फिर रहे। इब्राहिम अदम ने आवाज लगाई, तुम इस वक्त इतनी रात गए इस छत पे क्या तलाश कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन सफेद चोहे वाले लोगों ने, नूरानी चेहरे वाले लोगों ने कहा कि इब्राहिम, हमारा ऊंट गुम हो गया है और हम ऊंट को तलाश कर। इब्राहिम अदम ने कहा कि तुम पागल हो, बेवकूफ हो कि ऊंट को मेरी महल की छत पे तलाश कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, इब्राहिम तुम भी तो बेवकूफ हो जो अपने रब को नरम बिस्तर पे तलाश कर। तो नाजरीन, जब आपने अपने रब को तलाश करना हो, रब का कुर्ब हासिल करना हो, तो फिर आपको नरम बिस्तर छोड़ना होगा और इबादत भी करनी होगी और उसके बंदों से प्यार भी करना होगा। उसके बंदों के लिए आसानियां भी पैदा होंगी, आसानियां पैदा करनी होंगी, इस माशरे में बेहतरी लानी होगी, तो फिर अल्लाह ताला का कर्ब आपको, उसकी खुशनुदी हासिल होती है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं बड़े स्पेशल मेहमान हैं, बड़े टैलेंटेड, बड़ा जोश और जज्बा रखते हैं, कुछ कर गुजरने का अज़म है उनके अंदर। शालीमार बाग योगा क्लब तो आप जानते हैं, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा योगा क्लब, शायद सबसे बड़ा योगा क्लब, जहां खवातीन और जेंट्स, एक साइड पे खवातीन और एक साइड पे जेंट्स योगा करते हैं, और जहां के एक योगी टीचर सोशल मीडिया स्टार भी बने, जुल्फकार और भोला चिट्टा योगी। तो आज उस क्लब से, उस जगह से, उस तारीखी मकाम से एक योगा टीचर रोहिल गुल योगा इंस्ट्रक्टर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है रोहिल? आप अल्हम्दुलिल्लाह। रोहिल बहुत अच्छी योगा टीचर हैं और इनका जो वलवला, जोश, जज्बा है वो खास इनकी खासियत है। उनके साथ आज दूसरी एक बच्ची तशरीफ लाई हैं, जर्श गुल। तो वो वहां पे योगा करती हैं। उन्हें एक प्रॉब्लम थी, एक तकलीफ की वजह से वो योगा में आई और अल्लाह ने उन्हें शफा अता की। तो उनसे भी बातचीत होगी। तो सबसे पहला सवाल मैं रोहिल गिल से करता हूं कि आप योगा में कैसे आए? बेसिकली जब मैं स्टूडेंट लाइफ मेरी फिनिश हुई तो उसके बाद मेरी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो गई। मैरिड लाइफ में मुझे बहुत सारी क्या कहते हैं मसले मसाइल का सामना करना पड़ा बेबी डिलीवरी के बाद। उसके बाद फिटनेस ख़राब हो गई। बॉडी फिटनेस के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम जब छोड़ देती थी तो जिम के बाद फिर पिल्स स्टार्ट हो जाती थी। जिम और पिल्स दोनों का सिलसिला चलता रहा काफ़ी अरसे तक। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं योगा की तरफ आऊँ। लास्ट बेबी की डिलीवरी के बाद मुझे लंग्स की प्रॉब्लम, स्वेर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं 1 मंथ हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बाद फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता था, ऑक्सीजन लगती थी, सांस पलटता नहीं था, पेरेंट्स भी परेशान, हस्बैंड भी परेशान। अच्छा, ऑक्सीजन लगने लग गई आपको? ऑक्सीजन भी थी मैं तो। लंग्स उसके की तो बड़ी बाद प्रॉब्लम। मेरे जो सास ससुर थे, फादर इन लॉ, और वो मुझे ना योगा करने आते थे शालामार गार्डन। वो जब योगा करने आते थे, योगी रियाज उनके क्लब के जो मालिक हैं, वो पहले योगा करवाते थे आज से 15 साल पहले, 12-13 साल। तब आई वॉज यंग, 22 ईयर्स ओल्ड। तो उसके बाद जब मेरे ससुराल वाले मुझे पकड़ के फ्रेश ब्रीथ के लिए गार्डन में लेकर आते थे कि यहाँ की वाइब्स अच्छी हैं, यहाँ का माहौल अच्छा है, इसको सांस लेने में प्रॉब्लम जो है
وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ مجھے جب لا کر بینچ پہ بٹھاتے تھے تو سامنے جناب ہمارے جو استاد ہیں وہ کلاس کروا رہے ہوتے تھے, اجاز سر. جی سر اجاز وہاں کلاس کروا رہے ہوتے تھے تو میں بینچ پہ بالکل ایک پیشنٹ کی طرح ان کو دیکھتی تھی. ریالٹی یہی ہے کہ میں نے ان سے بہت انسپریشن لیا. وہ ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ استاد ہیں, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ ان کے پاس گرتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے پیروں پہ چل کے جاتے ہیں. میرے دل سے ان کے لیے بہترین دعائیں یہ نکلتی ہیں کہ مجھے انہوں نے ایک بہترین انسان بنا دی. جب میں نے یوگ سٹارٹ کیا, ان کی کلاسز اٹینڈ کی, تو بریدنگ ایکسرسائزز اور سانسوں کی مشقیں اور میڈیٹیشن کلاسز اور فزیکل جو ہماری ایکسرسائز ہے اس کی وجہ سے مجھے صحت ملی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کی. اور اس کے بعد پھر میں نے پراپر ان کا کلب جوائن کیا. کلب جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ کتنے سال آپ نے ان کے ساتھ یوگا کیا؟ میں نے 5 سال تقریباً. ماشاءاللہ 5 سال میں نے ان کے ساتھ یوگا کیا. پھر اس کے بعد پھر ایز اے سینئر اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ رہی. اور پھر لیڈیز کے معاملات ہینڈل کرتی رہی, ساتھ ساتھ میں کورسز کرتی رہی. دوسرے انسٹیٹیوٹ سے بھی میں نے یوگا کی کافی سیکھنا چاہیے انسان کو, دوسرے انسٹیٹیوٹ سے بھی میں نے آیورویدک وغیرہ یعنی میڈیسن کے متعلق ساری معلومات. ایم ایس سی سائیکالوجی تو آلموسٹ میں پہلے سے تھی. اچھا. تو اس کے بعد پھر نفسیاتی طور پہ لیڈیز جو ڈپریشن, انزائٹی اور سٹریس میں مبتلا خواتین آتی تھی, تو سر وہ میری انڈر کر دیتے کہ مس آپ ان کو ہینڈل کریں, ان کو سائڈ پہ لے جائیں, ان کو زندگی کے بارے میں اویئرنیس دیں. وہاں سے ہی میں نے اپنا سٹارٹ اپ لیا, خواتین کو زندگی کے یوگا کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو بتایا کہ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں گھریلو, ناچاکیاں ہو گئیں, ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو گئی, یا سسرال والوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, یہ ساری چیزیں وہاں پہ خواتین مجھ سے بیٹھ کر ہماری کاؤنسلنگ ہوتی تھی باقاعدہ ان کے ساتھ. تو لیڈیز نے بڑا اچھا رسپانس ان کی لائف پہ رہا میری مشاورت کے ساتھ. اس طرح میرے استاد محترم جو ہیں ان کا بھی فخر سے سر بلند ہو گیا اور لیڈیز کو بھی ریلیف ملتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیڈیز ایسی اس کلب میں آتی تھی جو چاہتی تھی کہ ہم باپردہ جگہ پہ ایکسرسائز کریں. آلموسٹ وہ 13 ایئرس سے تو وہ کلب آلموسٹ چل رہا تھا, لیکن کچھ لیڈیز عالمہ فاضلہ ہو گئی, درس و تدریس اور تجوید قرآن سے ریلیونٹ خواتین آتی تھی, تو وہ چاہتی تھی کہ ہمیں ایک اسپیسیفک ایریا میں پردے میں ایکسرسائز کروائی جائے اور ہمیں ایک اسپیشل یوگا انسٹرکٹر دی جائے جو ہمیں ایکسرسائز پردے میں رہ کے کروائے. بڑی اچھی بات. تو اب میں نے اپنے استاد محترم کی اجازت کے ساتھ انہی کے کلب کا حصہ ایک اندر گارڈن میں ایک اور مزید ایک کلب کو ہم نے انوینٹ کیا ہے. اس کے لیے ایک اسپیسیفک ایریا, خوبصورت درختوں کے دامن میں ہمیں بڑی انتظامیہ نے خوبصورت جگہ عطا کی. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, والڈ سٹی اتھارٹی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. یوگا جو چل رہا ہے ان کی زیر سرپرستی چل رہا ہے اور وہ اس کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بڑا کام کرتے ہیں. میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ والڈ سٹی اتھارٹی کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں, اسپیشلی شالامار گارڈن کی جو انتظامیہ منتظم ہے, وہاں کے جو ڈائریکٹر ہے مزاری صاحب, صلاح الدین مزاری صاحب, انہوں نے مجھے اسپیسیفک جگہ دی, مجھے ملازم پرووائڈ کیا, مجھے ایک سٹور دیا جہاں پہ ہم لوگ اپنے پردے, اپنی اور بھی یوگا سے ریلیونٹ چیزیں, میٹس ہوتے ہیں, ہم اپنی چٹائیاں, دس دیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں رکھنے کے لیے جگہ بھی دی. ہمیں ایک سویپر بھی پرووائڈ کیا جو صفائی کر کے ہمیں دیتا ہے. مکمل طور پہ ان کے تعاون کے ساتھ میں نے کلب وہاں پہ اوپن کیا. الحمدللہ ایک سال میں راؤنڈ اباؤٹ 59 لیڈیز جو کہ جم نہیں جا سکتی, جو غریب فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, جو جم کی فیس افورڈ نہیں کر سکتی, جو ڈاکٹرز کی میڈیسن کو افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میڈیسن بہت کاسٹلی ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے ہر چیز پہ ٹیکسز ہیں. ایسا ہی ہے. تو ایک بیمار خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو بہترین لائف گزارنے کے لیے اس کو ضرورت ہے ایک جسمانی ذہنی طور پہ صحت کی, اور وہاں پہ ہم لوگ ان کو فری آف کاسٹ, جو ہمارے ٹیچر کا موٹو تھا اسی کو لے کے ہم اسٹوڈنٹ آگے نکلے ہیں. کیونکہ یوگ جو ہے وہ باؤنڈ کرنے کا نام نہیں ہے. اس وقت میں نے بھی 11 اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دی ہے جو اپنے گھروں میں, اپنے ایریاز میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریلیونٹ ہے, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں. نائٹ میں یعنی مارننگ میں, ایوننگ میں وہ اپنے گھروں میں, اپنے اسپیسیفک ہالز میں وہ یوگا کو پروموٹ کر رہے ہیں آگے.
تو یوگا جو ہے وہ خواتین کے لیے سب سے بیسٹ، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آئیے ایک آپ ہمارے ساتھ ایک نوجوان پاکستان کا مستقبل، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ اگر جمع ہوں گے میری قوم کے جسور و غیور، میری قلندری کچھ کم سکندری سے نہیں، تو ذرا سے پوچھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے کیسے یوگا کو جوائن کیا، کیوں یوگا کو جوائن کیا آپ؟ جی بیسیکلی میں جاتی تھی واک کرنے شالامار گارڈن، جی تو میڈم گل کا میں وہاں پر کلب دیکھا ایک دفعہ نا، تو مجھے نا بہت زیادہ مائگرین ہوتی تھی، ہاں، آدھے سر کا درد، جی آدھے سر کا درد۔ اچھا، تو وہاں پر بہت سی لیڈیز تھی، وہ مطلب کہ ایکسرسائز کر رہی ہوتی تھی، یوگا کر رہی ہوتی تھی، تو میں نے ان سے انسپائر ہو کے میڈم گل کا کلب جوائن کیا اور وہاں پر ایکسرسائز کی، مطلب کہ یوگا کیا، جس وجہ سے مجھے کافی ریلیف ملا مائگرین سے اور میری مائگرین ختم ہوگی۔ اس وجہ سے آپ نے پھر یوگا کو کنٹینیو کیا۔ جی اچھا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں ایف ایس سی پری میڈیکل کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ اسٹوڈنٹس کا آنا، نوجوانوں کا یوگا میں آنا، یہ آنے والا یعنی پاکستان صحت مند پاکستان ہوگا۔ جی روہیل گل صاحبہ، آپ نے پھر اندر شالامار باغ کے اندر ایک یعنی کہ یوگا کو شروع کیا، تو آپ کا یہ یوگا ایک یوگی، یوگا کرنے والا اور ایک استاد بن جانا، اس سفر میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں، کیا تبدیلی آئی، کیا بہتری آئی؟ جس طرح ہمارے ساتھ استاد ایز اے فرینڈ رہتے تھے کہ ہم اپنے مسئلے مسائل ان کے ساتھ ایک فیملی ممبر کی طرح شیئر کرتے تھے، اسی طرح میں نے بھی خواتین کو ایک استاد بن کر نہیں ڈیل کرتی، میں ان کی دوست ہوں۔ جو وہ باتیں اپنے گھر میں اندر دباتی ہیں، اپنی انزائٹی کو اندر جگہ دیتی ہیں، تو خواتین بیمار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ایک دوستانہ ماحول رکھا، فرینڈلی ماحول ہے، میں ان کے ساتھ بالکل بھی استاد اگر بنوں گی تو پھر مجھے ڈنڈا پکڑنا پڑے گا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ جب آپ تو حکومت بھی کہتی ہے مار نہیں پیار، مار نہیں پیار، اب تو گورنمنٹ نے یہ باقاعدہ سلوگن بنا دیا، اور اسی سلوگن کو لے کر ہم بھی آگے چلتے ہیں، کیونکہ میرے پاس ساس اور بہو ایسے سے رشتے آتے ہیں جن کو دیکھ کر ان کے لیے ہم نے مثالیں قائم کی ہیں۔ کیونکہ آپ کا تعلق نفسیات سے ہے۔ ابھی آپ سے آج کے پروگرام میں اس میں میرے پاس یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک سائیکالوجسٹ میرے پاس موجود ہے، تو ہم آج یوگا اور نفسیات کے اوپر ایک لمبی اگلی ساری گفتگو ہم اس کے اوپر لے کے جائیں گے، تاکہ ہمیں فرق لگے، پتہ لگے کہ یوگا کا نفسیات سے کیا تعلق ہے اور کتنا ضروری تعلق ہے، کتنا اہم تعلق ہے۔ جی، نفسیات میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو خاتون کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ اس کی شخصیت کو دبائیں مت، چاہے وہ ایک بہو ہے، خواہ وہ ایک نند ہے، تمام رشتے ہیں، خاتون کے زندگی میں اس طرح کے تمام رشتوں سے وہ جڑی ہوئی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، ساس بھی ہے۔ ہم نے ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں خواتین کی کہ ساس اور بہو دونوں میرے کلب میں ایکسرسائز کرتی ہیں، نند بھابھی میرے کلب میں ایکسرسائزز کرتی ہیں، دونوں آ کر، لیکن ان کے رشتوں میں وہ جو دراڑیں پہلے تھیں، جو کلیشز پہلے تھے، وہ اب نہیں ہیں، وہ دوست بن گئے آپس میں۔ ایک کلاس کروانے کے بعد 15 منٹ یا 10 منٹ کا ہمارا لیکچر ہوتا ہے، جس میں ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل کا حل بھی کرتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ ان کو ہم اپنے میرا پرسنل یوگا سینٹر ہے، میں ان کو گھر بلاتی ہوں، وہاں بٹھا کر ان کے معاملات کی سلوشن نکالتے ہیں۔ استاد وہی ہوتا ہے جو ذہنی جسمانی دونوں طور پہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ریلیکسیشن فراہم کرتا ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر ان کو میڈیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ میڈیٹیشن کی ان کو فراہم کی جاتی ہے، جہاں ان کو میڈیکل کی ضرورت ہے ان کو ڈاکٹرز بھی پرووائڈ کرتی ہوں۔ میرے ساتھ الحمدللہ سائیکیٹرکس ہے معطر صاحبہ، وہ بھی میرے ساتھ ان ٹچ رہتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں کوئی اس طرح کی ذہنی بیماری ہے، جیسے شیزوفرینیا ہو گئی، کانفلکٹ ہو گیا، یا فوبیا، لائک فوبیا، آج کل خواتین میں نے خوف بڑا دیکھا ہے، بہت زیادہ، وہ اتنی گھر کے معاملات میں خوف زدہ ہوتی ہیں، وہ کسی کو اپنی بات بیان ہی نہیں کر سکتی، اپنی باتوں کو دبا دبا کے سٹریس انزائٹی سے ان کے چہروں کے رنگ پیلے پڑ گئے، ایسے ہی خوف ان کی ذات میں اتنا زیادہ میں نے دیکھا ہے۔ ایسے ہی خواتین کو ہم زیادہ کیچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ہم کمپلیٹلی ایک سٹنگ رکھتے ہیں،
3 سٹنگ میں وہ لڑکی کے اندر اتنا کانفیڈنس کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلتی ہے. اس وقت جو معاشی بدحالی ہے اور ان کے جو مرد حضرات ہیں، کسی کی انکم کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کے گھر میں کوئی اس طرح کا بڑے مسئلے مسائل ہیں ہاں جی، بہت زیادہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جسمانی صحت سے جی جی نفسیات کا کوئی تعلق ہے؟ بالکل. یعنی آپ اگر نفسیاتی طور پہ بیمار ہیں تو آیا کہ آپ کا جسم بھی بیمار ہوگا؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کے برین کا تعلق آپ کے تمام باڈی آرگن سے ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ ہماری پوری باڈی ہے. فنگر جو ٹپ ہے نا، اس کو بھی ہم سوئی کے ساتھ ٹچ کریں گے تو سب سے پہلے دماغ میں جائے گی بات. جی. پیغام رسانی. جی. اگر آپ کا دماغ تندرست ہے تو باڈی آلموسٹ خوبصورت اور شیپ اپ ہو جائے گی اور آپ کی گروتھ اچھی ہوگی. اگر آپ کا دماغ تندرست نہیں ہے، اگر آپ کا مینٹلی طور پر آپ سٹریس میں ہیں تو آپ کی باڈی پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے ذہن کی ایکسرسائز کرنی، دماغ کو سٹریس اور انزائٹی سے نکالنا. اس کے لیے ہم کرواتے ہیں بریدنگ ایکسرسائزز، انہیل ایکزیل کرواتے ہیں، پھر ڈیپ بریدنگ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیٹیشن کی کلاسز لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین کا جو سٹریس ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کو فزیکل پہ آتے ہیں. اگر دماغ آپ کا تندرست ہے تو فزیکلی طور پہ آپ آٹومیٹکلی خوبصورت ہو. پھر یہاں پہ تو ایک جو فکرہ ہم سنتے آئے ہیں، جی جی ہم نے پڑھا کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، صحت مند دماغ میں صحت مند جسم ہوتا ہے. جی جی بالکل ایسے، کیونکہ آپ کا جسم آپ کے دماغ کے تابع ہے، اس کے انڈر کام کر رہا ہے نا. بالکل. تو یہ آج ایک یعنی ماہر نفسیات میرے اس پروگرام میں اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ صحت مند دماغ کے اندر سے یعنی کہ صحت مند جسم ہوتا ہے. تخلیق ہوتا. تو اس بات کی آپ کی بات اس بات کی تصدیق کر رہی ہے. تو یوگا بھی یہی کہتا ہے. یوگا بڑا خوبصورت ایک ایکسرسائز ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی خواتین کو گھر کی 4 دیواری میں قید مت رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں گرو کریں، آپ کی نسلوں کو ایک خوبصورت ماں اپنے ساتھ لے کر چلیں، ایک خوبصورت خاندان تخلیق ہو، اس تخلیق کے لیے آپ کو اپنی خاتون پر پوری توجہ دینی پڑے. جب آپ اپنی ایک گھر کی خاتون کو توجہ دیتے ہیں تو وہ خاندان تخلیق کر رہی ہوتی ہے. اس کا ایک خوبصورت دماغ، اس کا ایک خوبصورت جسم، تندرست و توانا جسم، وہ ایک پورے خاندان کو کریٹ کرتا ہے. جب خاتون خانہ بیمار ہوگی، وہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ صحت مند نہیں ہوگی، اس نے آگے بچوں کی تربیت کیسے کرنی، بالکل ایسے اس نے خاندانی معاملات کیسے سنبھالنے ہیں، اور وہ اپنے خاندان کو کس طرح لے کے چلے، وہ تو ہر چیز میں پیچھے رہ جائے گی. اس کی تخلیق، اس کی جو انڈر بچے تربیت پا رہے ہیں، وہ بھی بیچارے ذہنی طور پہ اپسیٹ ہی رہیں گے. ایسا ہی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی خواتین کو گراؤنڈ میں لائیں. گراؤنڈ میں ہم نے پردے کا علیحدہ انتظام ہے. خواتین کے لیے اتنی فیسلٹیز ہم لوگوں نے دے دی ہیں. ہم ان کے لیے صبح سویرے اٹھتے ہیں، نماز، ایک تو ہم نے فجر کی نماز اور تہجد کی جو ہم نے پابندی کروا دی ہے نا، وہ یوگا کی وجہ سے خواتین گھر میں اٹھتی نہیں تھی، بابرکت نہیں تھے وہ گھر. ہم نے جو صبح اٹھ کے تہجد کی عادت ان کو ڈیولپ کی ہے، ان کی نماز پڑھنے کی، نماز فجر کے بعد تسبیحات کر کے وہ گراؤنڈ میں آتی ہیں. اس کے بعد پھر ان کا ٹیچر ان کو بہترین اخلاقیات کی تربیت دیتا ہے. اس کے بعد پھر ایکسرسائز جی ماشاءاللہ. آج روحیل گل صاحبہ اور زرش گل ہمارے درمیان موجود ہیں. آج نفسیات کے اوپر، یوگا اور نفسیات کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہونے جا رہی ہے. تو آرڈر آیا ہے مجھے میرے پروڈیوسر کا کہ بریک لیں، چلتے ہیں. ایک بریک پہ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ہمارے درمیان موجود ہیں روحیل گل، جو یوگا ٹیچر بھی ہیں اور ماہر نفسیات بھی ہیں. یہ بہت اچھا پروگرام ہونے جا رہا ہے نفسیات کے حوالے سے اور یوگا کے حوالے سے. تو روحیل گل صاحبہ، خواتین میں جو اس وقت نفسیاتی بیماریاں ہیں، ان کی وجہ اور ان کا علاج، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟
خواتین میں جو اعتماد کی کمی، سب سے پہلے پہلی وجہ سب سے پہلی کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین میں اعتماد کی کمی ہے. اور وہ اعتماد کی کمی ہمارے سب سے پہلے پیرنٹس کی تربیت، والدہ کی طرف سے. اس کو اپنی جو بیٹی ہے اس کی اتنی خوبصورت تربیت کرنی چاہیے، اس کو اتنا بولڈ بنائے کہ وہ معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایکسیلنٹ، بالکل ہونا چاہیے. اس کی اگر والدہ اچھی تربیت کرے گی تو اس کے بعد اس کا سسرال شروع اس نے آگے خاندان کی پرورش کرنی ہے، کرنے، ایک خاندان کریٹ کرنا اس ایسا کو. ہی ہے، ایسا تو اس کو سب سے پہلے اس کے اعتماد کی بحالی، اس کی اخلاقیات کی تربیت، بالکل ٹھیک، اس کی خوبصورت لینگویج، بہت اچھی اس بات، کی پرسنالٹی ایک ماں ڈیولپ کرتی ہے. ایکسیلنٹ. اس لیے تو محققین کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. ہاں، تو ماں جو ہے جتنی دیر گود میں رہنا ہے اس کے بعد پھر استاد کی تربیت شروع ہوتی ہے. بہترین استاد ہمارے، میری زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات، میرے اسکول ٹیچر بڑے زبردست تھے، اس کے بعد میرے کالج ٹیچرز، پھر میرے یونیورسٹی کے ایسے ٹیچرز. ہی ہے، ایسے ہی. میں آج بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی ہوں کہ میری جو پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی ہے میری والدہ کی طرف سے، اس کے بعد پھر میری ٹیچرز کی طرف سے، پھر میری یونیورسٹی ٹیچرز کی طرف سے، اس کے بعد میرے یوگیوں کی طرف سے، جی جی یوگا ٹیچرز کی طرف سے. جی. تو ان کی بڑی اچھی تربیت ہے. دوسری بات یہ کہ جو اگر ہمارے خواتین بہو بن کے کسی کے گھر میں جاتی ہے تو اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں. جتنا اچھا سلوک آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہی سلوک اپنی بہو کے ساتھ کریں. ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے ساتھ جڑی رہے، آپ کو محبت دے، آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن بڑا اسٹرانگ لیول پہ ہو، تو آپ کو چاہیے اس کو بیٹی والی محبت. ساس بھی کبھی بہو تھی. جی جی بالکل. تو آپ اپنا وہ انتقام، اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے تو آپ وہ اپنا انتقام کیوں لیتی ہیں اپنی بہو سے؟ بالکل جی. تو آپ اس سسٹم کو یہیں پہ کٹ آف کریں اور محبت کی دنیا شروع کریں. شروع کر دیں. ہاں جی، یعنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع کرے تاکہ آپ کی بیٹی بھی کہیں جائے گی بہو بن کے تو وہ وہاں راج کرے، وہ وہاں پہ ایک اچھی یعنی بیٹی بنے اور اس کو اپنی ساس کا پیار ملے. یہ مت سوچے خواتین کہ اگر ہم ساس بری بن جائیں گی تو ہمیں شاید اپنی طبیعت میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپنی اسٹفنس، اتنی پرسنالٹی میں رف اینڈ ٹف اسٹفنس لے آئیں گے یا ہم بہو کے ساتھ سختی کریں گے تو وہ ہماری تابع دار ہوگی. نہیں، محبت سے، آپ کے نرم رویے سے آپ کی کیا کہتے ہیں وہ زیادہ عزت کرے گی، آپ کی زیادہ ریسپیکٹ بھی کرے گی، آپ سے محبت بھی کرے گی، آپ کا خیال بھی رکھے گی. جب آپ اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں گے. ہم لوگوں نے ایٹیٹیوڈ پہ بھی ایک لیکچر دیا تھا جن میں خواتین میں ساس آئی تھیں اور وہ اپنی بہوؤں کے لیے ون ڈش پارٹی میں اسپیشل کھانا تیار کر کے لائی تھی. ہم لوگوں نے بہوؤں کا دن بھی رکھا ہوا ہے کلب میں جس میں بہویں اپنی ساس کے لیے اسپیشل چیز بنا کے لاتی ہیں کھانے میں، ان کی فیوریٹ چیزیں ڈشز. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی ہم لوگوں نے ایونٹ ارینج کیے ہوئے ہیں معاشرے کی خوبصورتی کے لیے. اور ہماری تو کوشش یہی ہے کہ معاشرے میں بہو بھی، ساس بھی، نند بھی، بہن بھی، سسر بھی اور بھی جتنے رشتے خاتون خانہ کے ساتھ جڑے ہوئے سب خوش رہیں اس کی ذات سے. لیکن یہ سارے رشتے تب خوش رہیں گے جب خاتون خانہ کی آپ مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے. ہوگی. اچھا، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت نفسیاتی امراض بہت بڑھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنے دوسرے ڈاکٹر حضرات کی اب ضرورت کے مقابلے میں ہمیں ماہر نفسیات کی زیادہ ضرورت ہے. نفسیاتی مسائل یہاں گھر میں جھگڑے اور یہ جو کورٹ کے اندر اتنے خلا کے کیس دائر ہو رہے ہیں، اتنی تعداد بڑھ گئی ہے، یہ نفسیاتی مسائل ہیں. ورنہ اگر آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں تو آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ سکتی ہیں اس سے. تو آپ اس حوالے سے اس معاشرے میں جو یہ یوگا کے مسائل بڑھ رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اس کا کیا سد باب ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی خاتون کو گراؤنڈ میں لانا. جی. اگر وہ پرابلم کریٹ اسے تازہ ہوا کھلائے، اس کو ایک نیچرل ماحول دیں، اس کو نیچر کے قریب کریں. کیونکہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ خوبصورتی، ہر چیز میں جدت اور خوبصورتی پسند کرتی ہے، چاہے وہ ڈریسنگ ہو، چاہے وہ کوئی فیشن ہو، نت نئی چیز کو پسند کرتی ہے. عورت کی یہ فطرت میں ہے. تو جب آپ اس کو گارڈن میں لاتے ہیں، شوہر حضرات ہیں، میری ان سے گزارش ہے وہ خود بھی واک کریں،
خود بھی ایکسرسائز کریں اور اپنی یوگا خاتون کریں۔ خانہ کو ساتھ لائیں. جی جی اس کو نیچر کے قریب جب کریں گے تو اس کے ذہن پہ خوبصورت اثرات مرتب ہوں گے. پازیٹیوٹی اس کی تخلیق ہونی شروع ہو جائے گی شخصیت میں. بالکل اس کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، جب اس کی آنکھیں خوبصورت چیزوں کو، پھولوں کو، سبزے کو، کسی اچھی یعنی کہ نیچر کو چیز کو کیپچر کریں گی تو آٹومیٹکلی اس کی جو شخصیت ہے وہ نیگیٹیوٹی سے باہر آ جائے گی اور پازیٹیو چیزیں سوچے گی. جی اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہو جائے گی. اس کی پرسنالٹی پہلے سے زیادہ زبردست. اچھا، ویسے میں نے ایک اور بات سنا ہے کہ عورت یعنی کانوں سے اپنی تعریف سننا زیادہ پسند کرتی ہے، یہ تو کیا اس کے ہسبینڈ کو، اس کے گھر والوں کو اس کی تعریف کر کے بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ بالکل، یہ تو ضروری ہے. جی. اگر آپ کسی کی تعریف کرتے بھی ہیں، فار ایگزامپل وہ اس بندہ اس قابل نہیں بھی ہے، پھر بھی کر دیں، وہ بن جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو پھر اس قابل بنانے کی جب اس کے کوشش میں کان لگ سن جاتا ہے. لیتے ہیں، جب کان سن کے دماغ میں جاتی ہے تو دماغ تو بھولا سا ہے، وہ جو سنتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے. جب آپ اسے کہیں گی، اس کی تعریف کریں گی تو دماغ اس کو قبول کر کے اس کے اندر وہ صلاحیت بیدار کر دے گا، پیدا کر دے گا. میں خواتین کو یہی کہتی ہوں کہ نیگیٹیوٹی سے باہر نکلیں، بہت اچھا ایک دوسرے کہتی کی ہیں تعریف آپ. کیا جی کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے شوہر ایک باہر سے آئے ہیں، میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی ہے، ہاں. میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ چھوٹا سا بتاؤں گی کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ہسبینڈ آئے، وہ 2 دن کیبنٹ کے باہر کھڑے رہے. میں نے آپ کی ٹیچر سے ملنا، یعنی کہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے اجازت طلب کی. تو جب میں ایکسرسائز کروا کے کیبنٹ سے باہر گئی ہوں تو مجھے کہتے ہیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو مجھے تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوئی کہ پتہ نہیں شاید ان کی مسز کو کوئی بات بری نہ لگ گئی ہو یا ان کو کوئی بات بری نہ لگی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں دل سے، اس بات پر کہ 16 سال ہو گئے میری شادی کو اور آج تک میری اس بیوی نے مجھے پانی کا گلاس پیش نہیں کیا. اچھا. میں باہر سے جب جاب کر کے آتا تھا، سارا دن چک چک اور چٹ چیٹ کی وجہ سے میرا دماغ فیڈ اپ رہتا تھا. گھر میں آتا تھا تو میری بیوی مجھے کھانا ٹیبل پہ لگا کے خود سو جاتی. اس سے مجھے بڑے نفسیاتی مسائل ہو گئے، میں ڈپریشن میں رہنے لگ گیا، ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی خراب ہو گئی یا جھگڑے گھریلو ناچاکی وغیرہ بھی بڑھنے لگی. تو جب مجھے کسی نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے واک کرنے جانا ہے، مجھے ویریکوز کا پرابلم ہو گیا ہے، بلڈ سرکولیشن نہیں لیگز میں ہو رہی، تو مجھے ڈاکٹر نے کہا یوگا کریں. تو میری مسز نے جب آپ کا یوگا کلب جوائن کیا تو ان میں پازیٹیو چینج یہ آیا کہ ہیلتھ تو ان کو ملی. 2 ویکس میں ان کی بلڈ سرکولیشن نارمل تو ہو گئی لیگز کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی مینٹلی ہیلتھ بھی بیٹر ہو گئی. کہنے لگے کہ جب میں آج گھر 2-3 دن سے میں جب گھر آیا تو انہوں نے مجھے پانی کا گلاس پیش کیا اور میرے شولڈر کو پریس کیا، ہلکے ہاتھوں سے پریس کیا اور مجھے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا لاؤں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے شوز اتارے، انہوں نے میری لیگ کو پریس کیا، مجھے تھوڑا سا دبایا. کہتے ہیں میری جتنی باہر کی فرسٹریشن تھی وہ گھر آ کے. اس خاتون کو کتنے دن ہو گئے تھے آپ کے پاس آ کے یوگا کرتے؟ 3 ویکس اچھا 3 ویکس میں یہ چینج آ گیا اس کی، یعنی کہ تھنکنگ میں بھی، اس کی پرسنالٹی میں. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا اس رات خوش ہوا، میرے دل سے ہزاروں دعائیں اور اپنی بیوی کے لیے کیا کہتے ہیں محبت کے جذبات اور بھی بڑھ گئے. تو میں نے سوچا کہ پھر میں نے اس سے پوچھا ہے کہ 16 سال تیری جو تربیت تھی وہ تیری والدہ کی تھی، تم نے آج تک مجھے پانی کا گلاس پیش نہیں کیا، مجھے پوچھا نہیں کہ آپ کیسے ہو، سارا دن کیسا گزرا. تو کہتے میں نے پوچھا تو یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے یہ میرے ساتھ اتنا اچھا جو آپ نے برتاؤ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میری استاد ہمیں صبح لیکچر دیتی ہیں کلاس کروانے کے بعد، یوگا کی سیشن کے بعد ہمیں یہ مورلی ان کو کیا کہتے ہیں لیکچر دیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں صحبت چینج ہو گئی نا، ماحول چینج ہو گئی. اس نے کہا میں آپ کی ٹیچر سے ملوں گا، مجھے ان سے ملائے، میں ان کا دل سے شکریہ ادا کروں. اور اس کے چہرے، دونوں کے چہرے مجھے جب مسکراتے ہوئے نظر آئے تو آپ کو پتہ جب ایک استاد کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی اس کے لیے. یہ بات تو سن کے سارے خامد اپنی بیگم کو آپ کے پاس یوگا کرنے کے لیے بھیج دیں گے. آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے. خواتین کی تعداد میں دن بدن الحمدللہ تمام چینلز میں بھی اسی وجہ سے میں جاتی ہوں کہ لیکن مجھ میں ایک چیز چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تکبر میں مبتلا نہ کرے. مجھ میں جو عاجزی میری والدہ نے، زوال عروج کو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل عروج کو زوال نہیں ہے، غرور کو زوال ہے. غرور کو زوال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اسی عاجزی میں رکھے
اور خواتین کی خدمت کے لیے میں 24 گھنٹے تیار ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جس کو کوئی بھی پرابلم ہو وہ ضرور آئے. پرسنلی کوئی پرابلم ہے, مینٹلی ہیلتھ کی کوئی پاکستان میں اس وقت نا ہمارے یوگا کے جینٹس کے بہت سارے یوگا کلب کھل چکے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں. خواتین کے یوگا کلب بہت تھوڑے ہیں. ہم خواتین کو یوگا میں نہ تو اتنے ٹیچرز پیدا کر سکے, لیڈیز ٹیچر, لیڈی انسٹرکٹر ہم نہیں پیدا کر سکے, اور دوسرا ہم خواتین کے کلبز نہیں بنا سکے اور خواتین کو گھر سے نکال کے یوگا میں نہیں لا سکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈومیسٹک لیول پر ہمیں اس کی تشہیر کرنی پڑے گی اور اویئرنیس دینی پڑے گی میڈیا کے تھرو. جیسے آج کے چینل میں ہم نے کافی لیڈیز کے لیے اویئرنیس دی ہے, اسی طرح مختلف چینلز پہ مجھے انویٹیشن جب آتا ہے تو وہاں پر میرا پہلا فکرہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی خواتین کو گراؤنڈ میں لائیں, ایکسرسائز کی طرف لائیں, کیونکہ آپ کے 95% گھر کے جو مسئلے مسائل ہیں عورت کی صحت کے ساتھ, عورت کی صحت کے ساتھ آپ کا پورا گھر جڑا ہوا ہے. میرا تو یہ اپنا پوائنٹ آف ویو کہ ایک دن اگر عورت بستر پہ پڑ جائے تو پورے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. اور جو عورت یوگا کرتی ہوگی, ایکسرسائز کرتی ہوگی, وہ تو پلس میڈیسن کی طرف تو جائے گی نہیں, نہ وہ جسمانی طور پہ بلکہ وہ ذہنی طور پہ بھی صحت مند ہوگی. تو ناظرین, نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو پاکستان یوگا کونسل یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو صحت مند مائیں دیں گے اور اس سے پھر ایک صحت مند خاندان بنے گا. تو یہ بڑا خوبصورت پروگرام, روحیل گل ایک یوگی ٹیچر اور ایک ماہر نفسیات, دو یہ خوبیاں اکٹھے ہونا آج ہمارے لیے بڑا سیکھنے کا سبب بن رہا ہے. تو خواتین اب یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ خواتین کے لیے بڑا کچھ کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں. تو آپ مریم نواز صاحبہ کو خواتین کو ورزش کی جانب لانے کے لیے, یوگا کی جانب لانے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں مریم نواز جو ہماری وزیر اعلیٰ ہے وہ بہت کریٹیو کام کر رہی ہیں, تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ خواتین کے کلبز کے لیے فنڈنگ فراہم کریں اور ان کو اسپیسیفک جگہ الاٹ کریں, اور میڈیا کے تھرو ہمیں ٹیچرز کو پروموٹ کیا جائے, ہمیں سپورٹ کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو یوگا کی طرف, صحت کی طرف لائیں. کیونکہ اگر ہم دوسرے ملکوں کے ریشو کے مطابق اگر پاکستان میں ہے, پاکستان کی خواتین جو ہے وہ صحت کے حوالے سے ہمارا تقریباً 7ویں 8ویں نمبر پر آتی ہیں, بہت کم ہے. تو صحت کی جو پروموشن شاید اس سے بھی ہم ڈاؤن ہیں. جی پاکستان جو ہے وہ صحت کے حوالے سے, خواتین کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ نیچے ہے, بہت پیچھے. تو میری گزارش ہے کہ وہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہمیں پروموٹ کیا جائے, ٹیچرز کو ان کے ٹریننگ کے ایریاز ان کو دیے جائیں, ان کو الاٹمنٹ کی جائے, ان کو فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ وہ فری آف کاسٹ لیڈیز کو گھروں سے لائیں, باہر ایکسرسائز کریں, ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. مریم نواز صاحبہ, جیسے آپ نے ایک سلوگن ہے فوڈ اتھارٹی کا, صحت مند پنجاب, تو ہمارا سلوگن ہے صحت مند پاکستان. ہم بغیر کسی فیس کے, ایک پینی فیس نہیں لیتا پاکستان یوگا کونسل, ہم معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو آپ خواتین کے لیے ہمیں سپورٹ کیجیے. ہم انشاءاللہ لیڈیز انسٹرکٹر, جو کہ آپ چاہتی ہیں کہ ہاسپیٹل میں رش نہ ہو, اس وقت ایک بیڈ پہ 5 مریض, بیڈ نہیں مل رہا ہاسپیٹل میں, ڈاکٹر کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے, رش ہے. اس رش کو کم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ورزش کی جانب لے کے آئے. خصوصاً خواتین کو یوگا کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یوگا کیونکہ نفسیات کے اوپر, آپ کے ذہن کے اوپر, آپ کی سوچ کے اوپر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے. یہ بہتر بناتا ہے, تھنکنگ کو پوزیٹیو کرتا ہے, قوت برداشت, تحمل, بردباری سکھاتا ہے. تو اس سے ہمارے ہاسپیٹل کے اوپر دباؤ کم ہو سکتا ہے. وہ ایک ہی ہے, ہم جتنا, ہمارے وسائل جتنے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہم صحت مند پاکستان انشاءاللہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں. لیکن اگر حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہو تو یہ بڑی سپیڈ سے اور بڑی تیزی سے
پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے. تو روحیل گل صاحبہ، یہ نفسیاتی جو اس وقت پاکستان میں نوجوان سیل فون زیادہ یوز کرتے ہیں اور کوئی وہ پتہ نہیں کچھ چینج ہے ایسا ہماری نوجوانی کا اور آج کے نوجوان کا بڑا فرق آ رہا ہے. تو آپ نوجوانوں کے حوالے سے کیا، نفسیات کے حوالے سے کیا آپ یعنی سجیسٹ کریں گی؟ جی یہ تو بڑی میجر پرابلم ہے. یہ پوائنٹ ڈسکس کرنے کے لیے میں بھی آپ کو بھی کہنے والی تھی کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ہماری جس کو کہتے ہیں نا نیچر کے اپوزٹ چل رہے ہیں. جب قدرت نے اپنا نظام پرفیکٹ رکھا ہے، باقاعدگی سے رکھا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات دن اور دن کو رات نکلی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. رات اپنے ٹائم پہ نکل ہو رہی ہے اور دن اپنے ٹائم پہ ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ. اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ کائنات بنانے والے نے اپنے نظام کو اتنا باقاعدہ رکھا ہے تو انسان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ہماری نوجوان نسل کا یہی کیا کہتے ہیں نا فقدان، صحت خراب ہونے کا فقدان. بچے میرے پاس آتے ہیں، چہرے پہ پمپلز ہیں، اینک لگی ہوئی ہے، اتنے نظر ان کے ویک فیس ہوئی جو ہے. ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈل فیس ہوئے ہیں. مس ہمیں کوئی میڈیسن بتا دیں، میڈیسن سے بہتر آپ نیچر کے قریب جاؤ. ایسا ہی ہے. اپنی سب سے پہلے روٹین سیٹ کریں. بالکل ٹھیک. صبح فجر کے ٹائم اٹھے، جاگنگ کریں، جاگنگ کریں، رننگ کریں، واک کریں. اس کے بعد آپ اپنی ڈائٹ پلان کو فوکس کریں. صبح سویرے جو بندہ اٹھتا ہے، بچہ اٹھتا ہے، اس کی صحت آٹومیٹکلی خوبصورتی اس کے چہرے پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام سے تازہ ہوا لیتا ہے، پرندوں کی آوازیں جب آپ سنتا ہے. اللہ کے نظام سے اپوزٹ چلیں گے تو آپ کے چہرے کا نور خود بخود ختم ہو ایسا جائے ہی گا. ہے. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھی ہیں، صبح اٹھیں، رات مغرب کے بعد آپ اپنا کھانا پینا ختم کر دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو سائنٹیفک پوائنٹ سے بھی اگر آپ دیکھیں اور ہمارے اسلام کے تھرو سے بھی دیکھیں تو دونوں چیزیں آپ کو اسی طرف لے جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. تو جب اب لوگ اس کے اپوزٹ جاتے ہیں تو ہماری ہیلتھ بھی خراب ہوگی اور ہماری لائف پہ اس کے برے. اور اگر ہیلتھ خراب ہوگی تو ہم جو اپنے حلال کی کمائی، اپنا رزق کماتے ہیں اتنی محنت کے بعد، وہ ادویات میں لٹ جاتا ہے، وہ رپورٹس میں لٹ جاتا ہے اور آپ اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ، بڑی خوبصورت بچی، پاکستان کا مستقبل، آپ ذرا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ مطلب کہ وہ یوگا کی طرف آئیں، ایکسرسائز کریں، صبح سویرے اٹھیں اور یوگا کریں، گارڈنز میں آئیں. گارڈن میں آئیں اور یوگا کریں. جی. اچھا، یہ تو رات لیٹ تک سوتے ہیں نا، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ حل ہے کہ صبح مطلب کہ جلدی سوئیں، جلدی سو جائیں. جی، اور صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں، ایکسرسائز کریں. ایکسیلنٹ. اس کا مطلب آپ بھی صبح سویرے اٹھتی ہیں، آج میرے پروگرام میں آئی ہوئی ہیں. اچھا روحیل گل، آخری بات آپ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی چھوٹی سی لائن میں؟ خواتین کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. جب آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یوگا اس کے لیے، سوچ کو پوزیٹیو کرنے کے لیے سب سے اہم ثابت ہوا ہے. جو میں یوگی بنا وہ یہ ہے کہ یوگا صرف آپ کی باڈی پہ نہیں، یہ آپ کی باڈی میں لچک لے کے نہیں آتا، یہ آپ کے رویوں میں بھی لچک لے کے آتا ہے. تو آج کا بہت خوبصورت پروگرام، میں چاہوں گا کہ ہم اگلے پروگرام میں بھی روحیل گل صاحبہ کو بلائیں اور 1 to 1 بیٹھ کے ان سے ڈھیر ساری معلومات لیں نفسیات کے اوپر، نفسیاتی بیماریوں کے اوپر. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے ہوسٹ یوگی ریاض کھوکھر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.